बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज़कियाकार हारून रशीद साहब भी मेरे साथ इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के मुकाबिल में हम बात करने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक मरतबा फिर से इस अज़्म का उन्होंने इज़हार किया कि पुराने और नए पंजाब में अब वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मगर सवाल यहाँ पर फिर वही है कि ये नए और पुराने पाकिस्तान के फ़र्क जैसा होगा, जिसमें वादे तो बहुत सारे किए गए थे मगर वफा नहीं हो सके। पंजाब की गवर्नेंस में भी उन्होंने कहा कि जी बेहतरी की बड़ी अशद ज़रूरत है। बिल आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया, मगर क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की टीम पर इन्हिसार करना ही काफ़ी होगा, या फिर खान साहब को लगता है कि नए वसीम अकरम प्लस को तब्दील करने की भी बड़ी अशद ज़रूरत है। महंगाई के हवाले से बार बार यह हुकूमत बात करती है कि जी महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, मगर महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पर हातिम ताई की खबर पर जो लात मारी गई है कि पेट्रोल यानी कि पेट्रोल को 25 पैसे सस्ता कर दिया गया, मगर बिजली की मैं बात करूं तो वो अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया, फी यूनिट बिजली भी महंगी कर दी गई। ये किस तरह का तरीक़ेकार है महंगाई को कंट्रोल करने का, इस पर बात करूंगी। स्मॉग के हवाले से माहौलियाती तब्दीलियों पर बारहा बात होती रहती है और बिलाखिर वज़ीर आज़म ने भी इस पर लबकुशाई की। उन्होंने कहा कि जी प्लान तो है हमारे पास और प्लान दिया भी, उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, कैसे होगी, कहाँ से आएगा वो प्लान, किस तरह से अमल दरामद होगा, वो मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। मगर इसके साथ साथ मुल्क में जो और एक अहम मामला है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से है, जिसको हुकूमत और अपोजिशन को मुतफ़िक़ा तौर पर सुलझाना है इस मामले को। अगर वज़ीर आज़म जब भी अपोजिशन को कॉल करते हैं, या आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की तो उन्होंने माफिया का वर्ड इस्तेमाल किया, मगर जब अपोजिशन वज़ीर आज़म के बारे में बात करती है तो हमेशा सिलेक्टेड के नारों से उन्हें पुकारती है। ऐसे में किसी एक नाम पर ये दोनों पार्टीज किस तरह से बैठेंगी, मुत्तफ़िक़ होंगी। नवाज शरीफ साहब के सेहत के मसाइल हैं, अपोजिशन लीडर यहाँ मुल्क में नहीं है, तो उनकी मुशावरत के बगैर कैसे ये अमल मुकम्मल होगा, इसमें मैं डिटेल से बात करूंगी। मगर हाँ, सी पैक के हवाले से बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टेटमेंट हमारे पास है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो फरमाया कि जी सी पैक जो है वो जो आगाज़ हुआ था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करवाया था। सी पैक का क्रेडिट हर जमात लेती। बिलाखिर ये सी पैक का जो प्लान था, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, इस पर मैं डिटेल से बात करूंगी। मगर सबसे पहले जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की नजरें थी हारून साहब कि देखा जाएगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या बात करते हैं। उन्होंने कहा जी बेहतरीन टीम है, ये वर्ड्स थे उनके, कि जो पंजाब में हम लेकर आ गए हैं अब आपको वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। आप मुझे बताएं कि ड्राइवर चेंज करने की ज़रूरत थी या कंडक्टर्स बदलते रहेंगे? वो तो बात तो आपकी ठीक है, उससे अब क्या इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बात खान साहब की भी ठीक है। यानी एक हिस्सा उनका ठीक है कि ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब लगाए गए हैं, इनके बारे में कल मैं वैसे राय दे चुका हूँ, आज कुछ नेगेटिव राय भी सामने आया, बात कर चुके, फॉलो अप दे देते हैं। लेकिन ये आईजी साहब जो हैं, इनके बारे में पता किया है, इनसे लोगों को बहुत अच्छी तवक्कुआत। अच्छा, इसी तरह इफ्तिखार साहू हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनसे भी अच्छी तवक्कुआत हैं। सेक्रेटरी तालीम साहबजादा शहरियार से भी, और एक दो अफसर ऐसे हैं जिनके बारे में मेरा ये ख्याल है कि बहुत गैर मामूली परफॉर्मेंस है। एक कमिश्नर हैं सरगोदा की, डॉक्टर फराह, ठीक है, MBBS डॉक्टर है वैसे वो, बस 2 जगह डिप्टी कमिश्नर रह चुकी हैं और कमिश्नर रह चुकी हैं ऑलरेडी साहिवाल में, इलेक्शन उन्होंने कराए थे। उनका वो सबसे दिलचस्प वाक़या तो वो है कि वो पाकपतन के जनाब ख्वाजा फरीदुद्दीन के शकरगंज के मज़ार का उन्होंने वो उसका किया था इफ्तिताह, तो उसमें कुछ लोगों ने एतराज़ किया था, और हार्वर्ड से उन्होंने किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है, और वाकई तो खैर CSP अफसर। इनसे बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं। और एक साहब है असदुल्ला खान, मेरे जहन में नहीं रहा, मैं आने से पहले चेक करता कि उनको मैंने अभी बोला है कि जरा चेक अच्छा, वो अभी पता चल जाएगा तो बता देंगे। असदुल्ला खान उन कदीम अफसरों से की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो जब मसलन ग़ुलाम इसहाक़ खान थे, हम कह सकते हैं, खैर वो सियासत में तो उनका रोल कंट्रोवर्शियल है, तो सियासत में नहीं। इजलाल हैदर जैदी थे, जैसे फजलुर रहमान थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग़ुलाम इसहाक़ खान के, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि शौक़ से शहर पनाहों में लगा दो हमको, हम चट्टाने हैं कोई रेत के साहिल तो नहीं। कुछ अफसर इसमें ऐसे हैं कि उस पर दिल खुश हुआ, और जो भी अच्छा काम हो, हम अखबार में से लोगों को शिकायत है कि कीड़े ही डालते रहते हैं, और सही भी है, बहुत ज़्यादा तनकीद हम करते हैं, मगर ये बात ठीक है
کہ اگر چیف منسٹر کے پاس اختیار کوئی نہیں، ان کا ماموں تک کو تو ہٹا دیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے غالباً. تو ماموں صاحب کو لگانے والا پروسیجر تو آپ کو پتہ ہے نا. ان کے مطلب یہ کوئی کابینہ نہ اس پہ ان سے مشورہ کیا گیا. کچھ لوگوں سے مجھے پتا ہے جن سے مشورہ کیا گیا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا نام لیا جائے. اور جو کابینہ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی ان سے نہیں پوچھا گیا. فارمولہ اب بھی وہی ہے کہ ایک دکھاوے کا چیف منسٹر، اور یہ فارمولہ غلط ہے. بھائی جو پائلٹ ہے وہی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، بالکل کو پائلٹ اور جناب دوسرے عملہ جہاز کا اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اچھا ہے. مگر چیف منسٹر دکھاوے کا کیوں ہو؟ اصل میں خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں وہ وزیر اعظم بھی ہوں، وہ صدر بھی ہوں. صدر بھی انہوں نے ایسے ہی رکھا ہے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، مجھے ان سے واسطہ رہا ہے نا بہت. صدر بھی انہوں نے ایسے رکھا ہے. آپ سمجھے خان صاحب ہی صدر ہے، یہ نہ آپ سمجھیں. آپ کیا سمجھتے صدر کون؟ عارف الوی ہے؟ نہیں، خان صاحب وہ تو صرف کرسی ہے، نام کے اوپر ہے پریزیڈنٹ. ان میں صرف اگر کسی میں تھوڑا سا دم ہے نا، وہ اسد عمر میں ہے، ایک دو اور آدمی بھی ہیں. اور چیف منسٹر بھی وہی ہیں، خان صاحب بھی پختونخوا کے. جیسے آپ سمجھتے تھے کہ گیلانی صاحب وزیر اعظم ہیں، یا راجہ صاحب جو تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب کی یا وہ وزیر اعظم ہیں. نہیں، وزیر اعظم زرداری صاحب تھے. جیسے سندھ میں آل ان آل تھے. وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کون ہے سندھ میں وزیر اعلیٰ؟ مراد علی شاہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ، بلاول صاحب. اور چلیے وہی جو ایک نام فوکس ہے وہی آل ان آل ہے، جس طرح سے پورے ملک میں یہ طریق ہے. جیسے ضیاء الحق صاحب نے جنیجو کو بنا دیا وزیر اعظم، اور اس کے بعد انہوں نے چاہا، بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ خارجہ اور داخلہ امور ان کے پاس رہیں گے، یعنی صدر کے پاس، اور اسمبلی برطرف کرنے کا اختیار. لیکن چاہتے وہ یہ تھے کہ ہر بات پچھنے ایمانداری کی بات، میں نے وہ سارے برس پنڈی میں گزارے، ضیاء الحق کا ظرف ان سب لوگوں سے زیادہ تھا. یعنی وہ ڈے ٹو ڈے، مثلا انہوں نے کہا اپنا چھکا جو لگایا وہاں پہ شارجہ میں، اپنے کس نے لگایا تھا چھکا؟ یہ تو آپ کو یاد ہونے چاہیے. میاں داد صاحب کی تو بات نہیں آپ کر رہے ہیں. میاں داد کی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ٹیکس، انہوں نے ضیاء الحق کو مبارکباد کے لیے فون کیا. ایسا وقت کیا تھا، ساری قوم خوش تھی، ظاہر ہے انڈیا سے میچ تھا. وہ کہ بھائی اس کا معاف کر دیں، معاف کر دیں اس کا گاڑی کا ٹیکس وزیر اعظم کو. ہی ریفیوزڈ. تو انہوں نے خاموش رہے اس پہ، اور بھی کئی چیزوں پہ بھی ریفیوز کر دیتے تھے. ویسے جنید تھے آنیسٹ بہت، اس کی وجہ یہی تھی. اور کچھ لوگوں نے اکساتے رہے، اور جنید جو تو نہیں لڑنا چاہتے، لوگوں نے اکسایا. وہ بھی کبھی قصہ بیان کروں گا جب وقت آئے گا، کو موقع ہوگا تو. لیکن یہ اب اب ایسے لوگ آ گئے. خان صاحب کا بھی مزاج وہی ہے، تو پھر تو کہ ہر چیز مرکز سے کنٹرول ہونی چاہیے. ٹھیک اس طرح کاروبار ہمارا جو باورچی ہوتا ہے نا گھر کا، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. اور ایسے باورچی بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر کھا جاتے ہیں. ہمارا ایک ڈرائیور تھا، باورچی تھا، 2 کلو دودھ پی جاتا تھا روز کا. تو یہ نہیں ہوتا. ڈرائیور ہے وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے، اب لینے کے لیے آ رہا ہے، راستے میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رک جاتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا زندگی میں، اور یہ برداشت کرنا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے ہارون صاحب. وہ کہتے ہیں پرانے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی تو پرانے مائنڈ سیٹ کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں، وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکتا. ایک بزرگ تھے مولانا امین حسن اصلاحی، آپ لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، بہت ان کا احترام تھا. قرآن کی جو تفسیر انہوں نے لکھی اسے منفرد سمجھا جاتا ہے. وہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان بھٹو جس دن جیت گئے الیکشن میں، ان سے ملنے کے لیے گیا. یہ دسمبر 1970 کی بات ہے. تو انہوں نے 2 شعر پڑھے جو خان صاحب پہ بھی صادق آتے پوری طرح. بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں 2 شعر انہوں نے پڑھے، اور پیشین گوئی کی کہ یہ مکمل طور پر ناکام رہیں گے. وہ بڑی بلند علمی سطح کے آدمی تھے. ایک انہوں نے پڑھا، ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. یہ دونوں خود شکن ہیں، ان کے تضادات اس قدر ہیں. خان صاحب بات تو کرتے ہیں ملک کو اس طرح چلانے کی جیسے شوکت خانم ہے، جیسے نیبل کالج ہے، جیسے کرکٹ ہے، مگر یہ اس طرح تو نہیں چل رہا. نہ کرکٹ میں تو ان کی کامیابی بیانڈ ڈاؤٹ ہے،
نمل کالج بھی اپنی حالمی معیار کا کالج ہے. بالکل بچے ابھی پڑھ کے فارغ ہوتے نہیں ہیں کہ نوکریاں ان کے لیے موجود ہیں. ایک اچھے معیار. اور شوکت خانم دنیا کے بیانڈ ڈاؤٹ بہترین ہسپتال. حکومت وہ بالکل اور طرح سے چلا رہے ہیں. دیکھیں شوکت خانہ میں تو ایک دفعہ بغاوت ہوئی تھی, وہ بھی کوئی خاص نہیں. وہ ان کے جو سیکرٹری ارشد داد صاحب ہے, انہوں نے کہا خان صاحب شوکت خانہ میں اس لیے اچھا چل رہا ہے کہ آپ نہیں چلا رہے. اسد عمر صاحب کی آپ نے بات کی تھی, آپ کو لگتا ہے ہارون صاحب اسد عمر, آپ نے کہا کہ جی وہ بھی ایک اچھے نام ہے, اچھا چہرہ ہے, اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو انہیں تھوڑی گریس دکھانی چاہیے تھی. اب جو انہیں دوبارہ سے کیبنٹ میں شامل کیا گیا تھا تو تھوڑی گریس دکھاتے انکار کر دیتے, نہیں بھی میں ایک میں فٹ نہیں ہو سکتا تو دوسرا کیسے چلاؤں. نہیں, انہیں پرسو کیا گیا. دیکھیں نا, آخر ملک چلانا تو ہے نا. اگر ہر آدمی انکار کر کے گھر بیٹھ جائے گا, یعنی وہ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں, انسسٹ نہیں کرتے. شائستہ آدمی ہیں, انسسٹ نہیں کرتے. انسسٹ ان درباروں میں کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے. وہ اور لوگ تھے. دیکھیے غلام اسحاق خان بعض چیزوں پہ ضیاءالحق کی بات نہیں مانتے تھے, جو نہیں مانتے تھے. اسی طرح اور تھے بھٹو صاحب نے, یہ درباری کلچر ان کا بھی تھا اور نواز شریف کا بھی تھا. نواز شریف کا تو اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ مجھے سناتے ہوئے جھجک ہوتی ہے. جب ان کے دباؤ سے جج بحال ہو گئے, اور بھی ساری قوم چاہتی تھی, 82-83% تک سپورٹ گئی تھی جج بحال کرنے کی. تو ایک آدمی نے, نام نہیں لوں گا, ٹھیک, اس نے کہا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ ایسے کام تو پیغمبروں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. اچھا, اب انہوں نے اس کو ٹوکا نہیں. یعنی ان سب کا معاملہ یہی ہے. اور انہیں اپنی تصویریں لگوائی تھیں, مغل بادشاہوں کی تصویریں لگوائی تھی, جب انہوں نے وہ جادوگر جس کو کہتے ہیں 990, ایک 90 کراچی میں ہے, ایک 90 لاہور میں ہے. مغل بادشاہوں کی تصویریں لگائی تھی انہوں نے جب وہ چیف منسٹر بنے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آج کل تو دل نہیں چاہتا ان پر تنقید کی جائے, بیمار تو وہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اگر وہ پوری طرح صحت یاب ہو جائیں تو پھر اور بات ہے. ان کی صحت کے بارے میں پوچھیں گے. تصویروں کی آپ نے بات کی تو خان صاحب نے بزدار صاحب کو بھی ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا یار تم اچھے کام کرتے ہو, مجھے پتہ ہے, تھوڑی تشہیر بھی کیا کرو. تشہیر کس چیز کی کریں؟ ویسے میں بھی یہ سوچ کہ اچھا کام کون سا کیا ہے. اب تو ان کے پاس اختیار نہیں. میرے علم میں کوئی ایسا کام نہیں ہے. خان صاحب نے آج ایک بڑے کام کا فیصلہ کیا ہے, اس کی میں بہت داد دیتا ہوں. 60,000 کنال پہ وہ جنگلات کہاں 60,000 کنال کہاں سے, یہ اب وہ تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا. دیکھیں پشاور کا نہیں کوئی, I have no idea. پشاور کے ارد گرد تو 16,000 کنال لگائی ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہاں ایک ارب درخت نہیں لگا, وہ غلط کہتے ہیں. میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں اور اچھی طرح تحقیق کی, تمام عالمی ادارے مانتے ہیں. بہرحال مجھے تو کوئی کارنامہ ان کا معلوم نہیں ہے. اور خان صاحب جب انہیں کہتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کریں تو ذرا تفصیل بیان کر دیا کریں تاکہ ہم بے خبر لوگوں کو علم ہو جائے. کوئی ہم بھی تشہیر میں تھوڑا سا ساتھ دے دیا کریں, بزدار صاحب کی بتایا کریں کہ یہ ہمارے صوبے کا چیف منسٹر کتنے اچھے کام کر رہے ہیں. 60,000 کنال کا بڑا اچھا فیصلہ ہے, میں بھی اپریشیٹ کرتی ہوں ہارون صاحب, مگر لاہور کو تو سوسائٹیز نے گھیرا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں پہ اتنی جگہ ملے گی خان صاحب کو؟ نہیں, جگہ تو بہت ہے. کہاں جنگل لگائیں گے وہ؟ جگہ لاہور کے ارد گرد ہے. لاہور شہر میں تھوڑی, ایک تو جو یہ سماگ ہے اس کا علاج تو صرف ایک ہے, یہ ہے اربن پلانٹیشن. میں نے آپ سرچ کیا تھا, میں نے دوبارہ اس کی تحقیق کی ہے. 40 ایگزیکٹو 40, میں نے کہا تھا 40 سے 50%, 45% پرانی گاڑیوں کی وجہ سے وہ بدلنے کا انہوں نے ارادہ کیا, اس میں انسینٹیو دیں گے. اور یہ شمالی لاہور میں جو بھٹیاں وغیرہ ہیں اس میں وہ لگائیں گے چھلنی. میں سادہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, انگریزی کا لفظ, تاکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو, آلودگی رک جائے گی. بھٹوں میں بھی وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی, وہ یہی ہے نا کہ دھواں یوں جائے گا, بالکل ایسا ہی ہے, سیدھا اوپر اٹھے گا تو پھر وہ روکنا مشکل ہوتا ہے. وہ بھی چھلنی ایک طرح کی ہوگی. یہ لانگ ٹرم ہے. اور یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ انڈیا سے وہاں دھان کے فصل جو نہیں کٹتی ہے, خان صاحب نے بھی کہا ہے, تو وہ کم ہے, اس کا حصہ کم ہے, اس کا اتنا حصہ نہیں. وہ تو ہمارے اپنے بھی تو دھان کے کھیت کب کٹتے ہیں, ابھی کٹتے ہیں. لیکن ہم مورد الزام تو بھارت کے پنجاب کو ہی ٹھہراتے ہیں. آج خان صاحب نے بھی بات کی کہ بھارت سے آتا ہے, اور اس میں مبالغہ ہے نا جی. ڈیٹا جو سینٹر انہوں نے 10 قائم کرنے کا فیصلہ کیا وہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے. اب ہے عمل کی بات. وعدے تو انہوں نے بہت سے الیکشن سے پہلے بھی کیے تھے.
ہاں یہ تو ہے. اب 50 لاکھ مکانوں میں سے 10,000 تو انشاءاللہ بن جائیں گے اگر ڈاکٹر صاحب کو، انہوں ڈاکٹر سے ساکر صاحب کو پیسے دے دیے. اچھا. کیونکہ وہ تو ان کا انتظامی تجربہ بہت اچھا ہے، کچھ نہ کچھ بن جائیں گے. صورتحال کہیں کہیں سے بہتر ہو رہی ہے، لیکن اگر جہاز کا پائلٹ ٹھیک نہیں ہے تو اسے بدلنا پڑے گا. جتنی مرضی وہ ضد کریں، انہیں بزدار کو ایک دن بدلنا ہے. لیکن بزدار صاحب کو ہمیشہ بیک سپورٹ دینے کے لیے خان صاحب موجود رہتے ہیں. حالانکہ خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ پنجاب جیسا بڑا صوبہ بزدار صاحب تو چلا نہیں رہے، کوئی بھی فیصلہ ان کی مرضی سے تو نہیں ہوتا. پھر ایسا کیا ہے کہ بزدار ان کی ضد ہے؟ کیا بزدار صاحب کو پنجاب کو نہ ایک آدمی چلا سکتا ہے؟ میں اپنی ویل کنسیڈرڈ اوپینین دے رہا ہوں، سوچ سمجھ کے. رائے تو انسان کی غلط ہوتی ہے، لیکن میں نے کافی غور کیا، نہ کمیٹی چلا سکتی ہے. انگریزی کی ایک پروورب ہے، کیمل از اے ہارس میڈ بائی اے کمیٹی. اصل میں اونٹ بھی گھوڑا ہی ہے مگر بنایا ایک کمیٹی نے. کمیٹیاں نہیں چلاتی، چین آف کمانڈ ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے. دیکھیے وہ ٹھیک ہے کہ مشورہ تو لازمی ہے، اس کے اچھے نائبین ان سے جو اس سے اختلاف کر سکیں، ٹھیک ہے. لیکن نہ کمیٹی ملک چلاتی ہے نہ کمزور لیڈر چلاتا ہے. لیڈر مضبوط ہونے چاہیے ہر سطح پہ. ایک زنجیر کی ساری کڑیاں مضبوط ہوتی ہیں تو وہ زنجیر بنتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ کانسیپٹ خان صاحب کا غلط ہے، اور اس لیے غلط ہے کہ انہیں ارد گرد جو مشیر ہیں، دیکھیے ہم لوگوں سے کہاں غلطی، ہم سب لوگ جن سے بہت حسن ظن رکھتے تھے، اور میں تو اس میں سر فہرست تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا، میں کہتا ہوں ہاں مجھے بھی پہنچے گا. بات یہ ہم سے غلطی کہاں، ہم نے سوچا جیسے شوکت خانہ میں لگائے ہیں لوگ ایکسپرٹس، نمل کالج میں لگائے، جیسے کھلاڑی اچھے منتخب کیے تھے وہ ایک منصور اختر کے سوا، اسی طرح سے وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی اور کیبنٹ میں بھی بہترین لوگوں کو رکھیں گے. ایک تو بہت اچھے لوگوں کا فقدان ہے، تربیت ہوئی نہیں تو کہاں سے اچھے آئیں. اور دوسرا خان صاحب قانون کے تو بہت کچے ہیں، بہت کچے ہیں، بہت کچے ہیں. اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اب اس کا علاج کیا کیا جائے وہ ہم چلے بریک میں ذرا سوچ لیتے ہیں اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے مہنگائی کے حوالے سے تو یقینی طور پہ ہم بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نواز شریف صاحب سے متعلق بھی ہارون صاحب نے بات کی ہے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا معاملہ ہے کتنا گمبھیر ہو سکتا ہے، کیا ایک نام پہ متفق ہو سکتے ہیں اپوزیشن اور وفاقی حکومت، اس سے متعلق بات ہوگی مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں نے نواز شریف صاحب سے متعلق بات ضرور کرنی ہے اور ان کی صحت سے متعلق. ہارون صاحب آپ بھی تھوڑے پریشان ہیں، مجھے بھی تھوڑی پریشانی ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل اس وقت آؤٹ ہوئے ہیں، ان کی حالت بھی کیسی ہے پتہ کیا جا سکے. لیکن اس سے پہلے جو مہنگائی سے حوالے سے میں نے بات کی تھی، یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری یا عوام کے منہ پہ تماچا مارا ہے انہوں نے؟ پیٹرول 25 پیسے سستا، بجلی فی اور 14 پیسے مہنگی کرتی. اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں نا، دیکھیے اس میں کہیں کہیں تو عمران خان قصوروار ہیں یا ان کی حکومت، لیکن سب قصور ان کا نہیں ہے. وہ پچھلی حکومتیں بہت بوجھ چھوڑ گئی ہیں. یہ ایک جعلی اکانومی تھی، نہیں جعلی اکانومی تھی. نہیں، آپ کو پتا ہے کوئی لحاظ مربت کا تجزیے میں کوئی لحاظ مربت نہیں ہوتا. وہ ایک جعلی اکانومی تھی. آپ لون لیتے رہے، کوئی 1,000-1,200 ارب روپے 1,200-1,300 ارب روپے یا لون ہوتا تھا یا ایڈ. ٹھیک ہے نا. برطانیہ کی، جاپان کی، امریکہ کی، $1 بلین امریکہ خراب بھی چین اب بھی دے رہا ہے. بجٹ تو بجٹ تھا ہی نہیں. 4,000 روپے کا بجٹ ہے فرض کیجئے تو 5,000 کا ہے تو اس میں 1,200 ارب روپے تو یہ تھے، اور دوسری طرف اتنے ہی پیسے اسٹیٹ انٹرپرائز میں ریلوے اور واپڈا اور یہ جو ہم دہراتے رہتے ہیں اس میں چلے جاتے تھے. اور صوبوں کا دیکھ کے بظاہر تو یہ 55-56 کتنا فیصد حصہ ہے، لیکن جب یہ باہر سے پیسے آتے تھے اس میں تو صوبوں کا حصہ کوئی نہیں. یہ ایک جعلی کا ڈالر کو جعلی طور پر سستا رکھا گیا تھا. یہ تو پہلو ہے. ان کا قصور کیا ہے؟ انہیں بالکل نہیں پتہ کرنا کیا ہے. یعنی جو ایک عام افسر ڈپٹی کمشنر کو پتہ ہے نا کہ سبزی منڈی کو کیسے، مارکیٹ کمیٹی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مثلا معاش کی دال کتنی ہوتی ہوگی؟ 1-2 ارب روپے کی ہوتی ہوگی میکسیمم. چنے کی
مسور کی. یہ دالیں جو ہیں غریب لوگ کیا کھاتے ہیں؟ دالیں کھاتے ہیں, گندم کھاتے بڑی مہنگی ہو ہیں. گندم جو ہے وہ اتنی مہنگی تو نہیں ہونی چاہیے, تھیلا جو ہے وہ 800-900 روپے کا تو نہیں ہو جانا چاہیے. مہنگی ہو گئی ہے. اچھا, یہ اپنا کوئی پلاننگ نہیں یہ کر سکتے. ممکن ہے مستقبل میں کر لیں, ہماری دعا تو یہی کامیاب رہے, ان کی ناکامی سے ہمیں کیا نہیں. جب سیکھنے کی خواہش نہ ہو تو آدمی دیر سے سیکھتا ہے. میری 50 سال دفتروں میں گزر گئے زندگی کے. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو 2-3 سال میں خوب سیکھ لیتے ہیں, اور زبردست پرفارمنس ہوتی ہے, ہم ان پہ رش کرتے ہیں کہ یار یہ نوجوان کل آیا تھا ماشاءاللہ, یہ ہم سے تو یہ اچھا ہے. اور وہ لوگ میں نے دیکھے 50 برس سے کام کرے, 40 برس کے. ہم جس زمانے میں آئے تھے کوئی جرنلسٹ ہوتے وہ کہتے ہیں میں 40 سال سے کام کر رہا ہوں. تو ہم ان کا احترام تو کرتے تھے, لیکن خیال آتا تھا 40 برس میں سیکھا کیا آپ نے؟ جتنی سیکھنے کی خواہش ہے نا, وَمَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آدمی اللہ کے علم میں سے, علم تو اللہ کے پاس ہے نا, اتنا ہی حاصل کرتا ہے جتنا وہ چاہے. ہمارے ساتھ بیورو چیف لندن غلام حسین اعوان صاحب بھی موجود ہیں. میں نے کہا اپنی پریشانی کو, اپنی آپ کی اور دیکھنے والوں کی پریشانی کو تھوڑا کم کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے سیاست سے متعلق جان لیتے ہیں. غلام حسین اعوان صاحب, اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا, نواز شریف صاحب تو اس وقت مکمل طور پر ارریلیونٹ ہوئے ہوئے, خبروں سے آؤٹ ہوئے ہوئے, وہاں کے کیا حالات ہیں, کیا خبریں ہیں, صحت کیسی ہے, چیک اپ ان کا روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کیا اندر کی نیوز ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ یسٹرڈے بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے لندن برج ہاسپٹل جا رہے تھے. تقریباً ہاسپٹل کے قریب پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا. جب یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ چاقو زنی ہوئی تو پھر ان کی گاڑی جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس گئی تو واپس آ گئے. پھر حسین نواز سے میری بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 1 ہفتہ روزانہ جو ہے ان کے ہاسپٹل کے اندر چیک ہوں گے, اور جو مین ٹیسٹ تھا ان کا جس کو پیٹ سکین کہتے ہیں وہ جو ہے وہ بدھ کے روز ہوا تھا. اس میں یہ ہے کہ تقریباً پوری باڈی کو سکین کیا جاتا ہے, جس میں جو وجوہات ہیں پلیٹلیٹس گرنے کی اس کو جانچنے کے لیے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ٹیسٹ سے پہلے بھی ایک ان کا خون کے نمونے لے کر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں بھیجے گئے ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ جو پلیٹلیٹس گرنے کی بقول شریف فیملی کے ایک دوسری وجوہات کے سمیت ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر خوراک کے اندر کوئی زہر خورنی ہو تو اس کے سمٹمز بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ جو مجھے غلام حسین اعوان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مدت ان کو دی گئی ہے ان کی صحت کو, ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشنز کو دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کو, حسن حسین کی باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مقررہ مدت میں وہ واپس آ جائیں گے پاکستان, جو عدالت کی طرف سے انہیں مدت دی گئی تھی 17 دسمبر آئی تھنک یہ تاریخ دی گئی تھی انہیں؟ جی بالکل ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 17 دسمبر سے 1-2 دن پہلے میاں شہباز شریف جو ہے وہ تمام رپورٹس لے کر عدالت آئیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو میاں نواز شریف کا جو علاج ہے وہ ابھی جاری ہے, ابھی باقاعدہ علاج اب شروع ہوا ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ تشخیص کی جا رہی ہے مرض کی, تو اس کے بعد علاج ہونا ہے. اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کیونکہ گزشتہ روز حسین نواز نے بھی ہمیں بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ علاج کے لیے امریکہ جائیں, کیونکہ جو بلڈ ڈس آرڈر ہے اس کا بیسٹ علاج ہے وہ بوسٹن کے اسپتال میں ہوتا ہے. تو اسی لیے اس بات کے بالکل چانسز بہت ہی کم ہیں کہ جو مقررہ مدت ہے 1 ماہ کی اس کے اندر میاں نواز شریف پاکستان آ سکیں. اچھا غلام حسین اعوان صاحب میں بالکل مختصر, ٹھیک ہے, بالکل مختصر آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہاں پر تو ماشاءاللہ سے رونق لگی ہوئی تھی ان کی تیمارداری, ان کی عیادت کے لیے آنے والوں کی, تو وہاں پر صرف حسن حسین کے ساتھ ہی گزارا ہو رہا ہے یا کچھ پرانے آپ کو سیاسی چہرے بھی وہاں پر نظر آ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کی عیادت کے لیے آ رہے ہوں؟ نہیں, ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا سوائے وہ جو ناصر بٹ صاحب ہیں یا اپنا اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کے بیٹے علی ڈار ہیں اور شہباز شریف, یہی جو ہے وہ ایون فیلڈ ہاؤس کے اندر جاتے دیکھتے ہیں جب وہ ڈاکٹر کے پاس یا چیک اپ کے لیے جاتے ہیں. تو ہارون صاحب کا سوال ہے, ناصر بٹ صاحب کس چیز کے ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کا کیا ہے تجربہ؟ جی وہ مسلم لیگ یہاں پر مسلم لیگ کے نائب صدر ہیں, تو میرا خیال ہے اسی حیثیت سے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں. چلیے بہت شکریہ غلام حسین اعوان صاحب, آپ نظر معلومات آپ سے لیتے رہیں گے. ان کو 6 بیماریاں تھیں,
ایک کا تو علاج ہو گیا مکمل طور پہ. اچھا. وہ تھی ڈیپ ڈپریشن، انتہائی شدید ڈپریشن تھا. اس لیے کہ جو آدمی وزیر اعظم رہا ہو اور وہ جیل میں پڑا ہوا اور ایسی بے بسی کی، اور اوپر سے وزیر اعظم ایسا ہو کہ جو اس کے چانٹے مارنے کی آواز سنائی دیتی ہو وہاں تک، وہاں چانٹا لہراتا ہو کہ چھوڑوں گا نہیں اور اے سی بھی نکلوا دوں گا، اور یہ تو کوئی بہرحال ایسی چیز نہیں جس کی تعریف کی جا سکے. تو وہ لندن میں دیکھیے نا، لندن ان کا دوسرا گھر ہے، اور اب وہ عید پہ بھی وہیں ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کھانے پینے کے شوقین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ کھانے پینے کے تو ایسے شوقین ہیں کہ وہ استنبول میں انہوں نے، حالانکہ زلزلے کے پہ تعزیت کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا فلاں کبابی سے کباب منگوائیں. اور وہ سفیر نے، کرامت غوری صاحب نے کہا یہ تو بہت بری بات ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے. تو پھر انہوں نے شرط لگائی کہ میرے روانہ ہونے سے پہلے مجھے مل جائیں، اور وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ میں کباب کھاتے رہے. اور لندن میں بہترین پاکستانی اور ہندوستانی کھانا لندن میں ملتا ہے. یہ $3-4 بلین کی انڈسٹری ہے، اور ان کے پاس بہت سے اس کے نمبر بھی ہیں. آج کل تو خیر بد پرہیزی نہیں کر رہے ہوں گے. باقی جو دیکھیں مسئلہ ہے بیسک، ایک جو ہم نے بھی ڈاکٹروں سے ہی پوچھا ہے، وہ دل کا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ سنگین دل کا مسئلہ ہے. اب جب خون پتلا کرنا پڑتا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے، وہ بوسٹن کے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ نالیوں کو کھلا کر سکتے ہیں. اب وہ جب وہ دیتے ہیں انہیں دوائی خون پتلا کرنے کی، تو اس سے پلیٹلیٹس گرتے ہیں، کیونکہ وہ دوائی ایسی ہے نا، اسٹیرائڈ ہے نا ایک طرح کا، اس سے پلیٹلیٹس گرتے ہیں. ڈپریشن ان کا ہو گیا ٹھیک تھوڑا بہت. میری اطلاع یہ تو کہہ رہے ہیں نا گھر سے باہر نہیں نکلتے، میری اطلاع یہ ہے کہ 1-2 دفعہ نکلے ہیں، اور وہ ان کے لیے اچھا ہے. یہ مریض اگر بستر پہ ہی پڑا رہے گا، اگر وہ نکل سکتا ہو، چند قدم چل سکتا ہو، تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ہر چیز کو سیاست کی عینک سے دیکھنا، یہ کیا ہے؟ اور کیا ایک تو وہ خریداری کے شوقین ہیں، ایک اچھا کھانا کھانے کے شوقین ہیں. اس میں کیا سیاست ہے کہ مریض اگر چند قدم چل سکتا ہے اور وہ چل لیا، یا کوئی چیز وہ خریدنے سے اس کی ایک نفسیاتی تسکین ہوتی ہے، اس نے خرید، اس میں کیا ہے برا؟ چلیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور جلد پاکستان لوٹیں اور یہاں پر باقاعدہ طور پہ اپنا رول بھی پلے کریں. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے ایک اور چیز ہے جس نے واقعی سٹریس میں رکھا ہوا ہے، وہ چاہے اپوزیشن ہو یا پھر وزیر اعظم پاکستان ہو، وفاقی حکومت ہو. وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے کون سا نام سامنے آئے گا؟ جو نام بھیجے گئے ہیں وہ کتنے کریڈیبل ہیں، ان کی قابلیت سے متعلق اور متفق ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، اس پہ بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا معاملہ ہے. ہارون صاحب کیا لگ رہا ہے؟ اپوزیشن لیڈر اس وقت ملک کے اندر موجود نہیں ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن کو مافیا کہہ کر پکارتے ہیں، وہ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہہ کے پکارتے ہیں. تو ایسے میں دونوں بیٹھ کے سر جوڑ کے ایک چیف کا انتخاب کیسے کریں گے؟ مشکل ہے جی. ویسے جو نام انہوں نے پیش کیے ہیں اس میں ایک نام بڑا اچھا ہے، ناصر سعید کھوسا کا. یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو گئے ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، انہیں کلین آدمی سمجھا جاتا ہے، اور لچک بھی ہے، سلیقہ مندی، خوش گفتار آدمی ہیں، گھلنے ملنے والے آدمی ہیں. اور جلیل عباس جیلانی بھی ٹھیک آدمی ہیں، لیکن وہ فارن سروس کے آدمی ہیں. فارن سروس والوں کا ان چیزوں کا کیا تجربہ ہوتا ہے؟ جیسے فخر الدین جی ابراہیم ناکام ہو گئے تھے، اس لیے کوئی انتظامی تجربہ نہیں تھا. اخلاق کا متعلق بڑے میں نہیں جانتا کیسے آدمی ہیں، اور کوئی بات معلوم ان کے بارے میں ہو نہیں سکی پازیٹیو بھی. تو اگر تو کرنا چاہیں، نیت کی بات ہے، دونوں فریق اگر چاہتے ہوں کوئی بات طے کرنا تو مشکل نہیں ہے، کسی ایسے آدمی پہ اگری کر لیں. وہ ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی جس کا کردار اس کا ماضی اس بات کی شہادت دے کہ وہ ڈنڈی نہیں مارے گا کسی کے حق میں بھی. تو یہ ایسا کہتو رجال تو ہے، مگر ایسا بھی کہتو رجال نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا. اور باقی بھی عہدیداروں کا اسی طرح انتخاب ہو سکتا ہے.
اور مجھے پہلے کے مقابلے میں اب تھوڑی سی امید ہے. پہلے تو بالکل ہی یہ تھا نا کہ کچھ کریں گے, اس لیے کہ ضرورت ہے نا دونوں کی. ویسے خان صاحب نے جو تقریر آج کی ہے اس سے بڑی مایوسی ہوئی پریس کانفرنس میں. بالکل انہوں نے سارا ملک انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کے دو ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ باتیں آپ نہ کریں کہ چھوڑوں گا نہیں اور یہ اور فلاں اور فلاں اور انڈیا, یہ ان شایان نشان ہی نہیں ہے. ویسے بھی ایک بات کتنی دفعہ کہی جاتی ہے, ایک بات ہزاروں دفعہ کہی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر گنے کوئی ریکارڈ نکال کے تو 10,000 دفعہ شاید وہ کہہ چکے ہوں گے یہ بات. بھائی کرنے کا کام ہے, کیا جاتا ہے. ایک آدمی اگر کہے باورچی میں بڑا شاندار کھانا پکاؤں گا, جو پچھلا باورچی تھا وہ سارے برتن خراب کر گیا ہے, وہ یہ کر گیا ہے, وہ یہ خراب ہے, باورچی خانہ توڑ گیا, لیکن میں کروں گا. بھائی کھانا تو اللہ کے بندے پکاؤ. کرپشن جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. بنگلہ دیش میں نہیں ہے کرپشن, چین میں آج بھی بڑی کرپشن ہے. بہت سے ملک ہیں جہاں کرپشن, انڈیا کی کرپشن تو ہم پاکستان سے کم کسی صورت نہیں ہے, 7% پہ وہ گرو کر رہا ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اس گھر میں یہ خرابی پیدا ہوگی اور فلاں آدمی گڑبڑ کر رہا ہے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کھانا کھانا چھوڑ دیں, پانی پینا چھوڑ دیں, کپڑے دھونا چھوڑ دیں, مکان خراب ہو رہا ہے اس کی مرمت کرنا چھوڑ دیں. بس ایک ہی کام ہے کہ یہ جو 2 آدمی اس گھر میں یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں ان کا پہلے میں علاج کر لوں. ایسے نہیں ہوتا, دنیا اس طرح نہیں چلتی. جناب جنید فرماتے تھے, جنید بغداد جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے, کہ دنیا ہمیشہ سے ایسی تھی, ہمیشہ ایسی رہے گی. اس میں خرابیاں رہیں گی, کبھی کم ہوگی, کبھی زیادہ ہوگی. اب اسی کو پکڑ لینا. اگر ایسے ہی آپ عدل پہ تلے ہوئے ہیں تو آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں, انہیں پکڑے نا, ان کو بھی پکڑیں, ان کے بھی گرفت کو مضبوط کریں. آج ایک صوبائی وزیر صاحب کے کوئی ملنے والے آئے تھے, ان کے نمائندے آپ کے پاس, انہوں نے مجھے کہا مجھے معاف کر دے خدا کے واسطے. میں نے کہا میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں, وہ تو ہمارے رپورٹر نے خبر دی تھی, وہ خبر جو ہے میں ہم نے چیک کی صحیح تھی, وہ دے دی وہ خبر. تو مجھے دیکھیے بات یہ ہے کہ کرپشن ویسے احسن اقبال نے آج کمال وہ لطیفہ پیدا کیا ہے کہ میں نے اپنی صافتی زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا, انہوں نے کہا 100 گنا کرپشن بڑی. بھی کرپشن فرض کیجئے بڑی ہے تو 10% بڑی ہوگی, اوپر کے لیول پہ تو نہیں ہے. ویسے بہت عمران خان کو براہ راست ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. کرپشن اتنی کی اتنی ہے, ہائر لیول پہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب پیسے نہیں بنا رہے, صدر صاحب پیسے نہیں بنا رہے, کم از کم ہمارے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. لیکن یہ بول رہا, یعنی مجھے کوئی آدمی یہ بتایا کہ فواد صاحب بالکل بدل گئے ہیں, اور فردوس عاشق عوام صاحبہ بالکل بدل گئی ہے. تو کیسے میں مان لوں بھائی, یہ کل یہ لوگ تھے پیپلز پارٹی میں اور آپ ہی نے مورد الزام ٹھہراتے تھے. ان کے ایسٹس تو ذرا چیک کریں, ان دو وزیروں کے ایسٹ چیک کر لیں, اور وہ خسرو بختیار صاحب کے چیک کر لیں, ان کو دیکھیں. اچھا دوسرا یہ کہ تھانوں میں اور نچلی عدالتوں کے اہلکار اور یہ اور پٹواری, وہ تو رشوت کا بازار تو اسی طرح گرم ہے, اس میں تو قطعاً کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ ایل ڈی اے میں سنا ہے ایک صاحب آئے ہیں وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کتنا زیادہ وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں, اور یہ پنجاب کا نئے افسر کتنے کامیاب ہوتے ہیں. یہ لیکن یہ رگ رگ میں اس کے رشوت ہے, بر صغیر کی گھٹی میں رشوت ہے. انگریزوں کے دور میں ختم نہیں ہوئی, جائے گی کیسے, وہ تو نہ جائے گی. وہ ایک پروسیس سے جاتی ہے, معاشرہ اخلاقی اور علمی طور پہ سدھرتا ہے. انگلستان میں کوئی 300 سال پہلے یہ پروسیس شروع ہوا, وکٹورین عہد ہم اس کو کہتے ہیں. اس میں صرف صنعتی انقلاب نہیں آیا, اس میں ایک اخلاقی اصلاح کی تحریک بھی اٹھی جسے ہم نشست ثانیہ کی تحریک کہتے ہیں. وقت کی پابندی کرو, جھوٹ نہ بولو, یہ نہ کرو, ملک کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ بنیادی بات ہے. تو وہ ایک ماحول پھر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس زمانے میں قائد اعظم وہاں گئے ہیں اور اقبال وہاں گئے ہیں تو ماحول اچھا تھا, اس کے خود ان پہ بھی اچھے اثرات پڑے. خیر وہ تربیت ان کے گھروں میں ہوئی تھی. قوموں کا سدھرنا آسان نہیں ہوتا, معاشروں کا بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے, بالکل اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ان کے پاس کوئی جامع منصوبہ ہے ہی نہیں, کوئی لاہ عمل ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کمیٹی بنا دیں. کمیٹی کیا کرے گی بھائی,
کمیٹی جہاں ایک انڈیویجول لیڈر کی ضرورت ہے وہاں کمیٹی کیا کرے گی؟ ایک ایگزیکیوشن کا بھی تو مسئلہ آ جاتا ہے ہارون صاحب. ایک کمیٹی اپنا صرف پلان دے سکتی ہے, ایگزیکیوشن تو آپ نے خود کرانی ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں, شاید اسی لیے مولانا صاحب بھی کنوا ٹف کی جو ٹائم دے جنگ رہے تھی ہیں. نا, جو کنوا کی جنگ تھی, اس میں ایک بھی جنرل ظہیر الدین بابر کا جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا. سیریس ہسٹری یہ کہتی ہے, ایک بھی. وہ کہتے تھے ہم جنگیں لڑ کے تھک چکے ہیں, 12,000 ہماری تعداد ہے, ادھر 2 لاکھ کا لشکر ہے. لیکن وہ اتنا بڑا لیڈر تھا, اس نے انہیں سمجھایا کہ اگر آج نہیں لڑو گے کابل تک کتوں کی طرح بھاگتے اور کتوں کی طرح مارے جاؤ گے. ہمارے پاس آپشن ہی جنگ جیتنے کے, تمام آپشن ہی کلوز ہیں. اور اس نے کہا خندقیں کھودو اور عرابے کھڑے کرو. گھوڑے گاڑی کی طرح ہوتے تھے, یہ گھروں کی طرح ہوتے, اس میں سب سامان ہوتا. اور پہلی دفعہ بر صغیر میں توپ استعمال کی لیڈر ظہیر الدین. اس نے کہا تھا نپولین نے کہ ایک شیروں کا اگر گیدڑوں کا لشکر ہو اور شیر اس کا لیڈر ہو تو وہ جنگ جیت سکتا ہے. اگر شیروں کا لشکر ہو اور گیدڑ اس کا لیڈر ہو تو نہیں جیت سکتا. اس کو ایک اور طرح سے بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. اگر دانا ہو لیڈر, اگر اس کا تجربہ نہ بھی ہو تو وہ دانا لوگوں کو تلاش کر لے گا. یہی بنیادی ڈائلما ہے اس حکومت کا, اور اس سے یہ نکلے گی نہیں. اور اس کا مظہر ایک ہوگا, کیا یہ جو جس دن دونوں چیف منسٹر بدل دیں گے اس دن ہم سمجھ لیں گے. نہیں, خان صاحب تو نہیں بدلیں گے, جب تک بدلیں گے کیوں نہیں بدلیں گے. چلیے یہ تو وقت بتائے گا. ابھی جس دن انہوں نے بزدار صاحب کو بدل دیا اس دن ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ اپنی غلطیوں پر خود احتسابی لازم ہے, خود احتسابی ضروری ہے. میں آپ چونکہ زیادہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ زیادہ تاریخی واقعات بیان کر دیں کہ بوجھل ہو جائے شاید. دیکھیے جس لیڈر نے خود احتسابی کی اور لوگوں کو اس کا حق دیا کہ اس سے باز پرس کر سکے وہ محمود غزنوی تھا. یا حالانکہ تو بادشاہ تھے, یہ کوئی بہت بلند مرتبے کوئی صوفی تو نہیں تھے. شیر شاہ سوری جو لوگوں کی بات سنتے تھے, انہوں نے علاؤ الدین خلجی جو لوگوں کی بات سنتے تھے وہ کامیاب رہے. طرز حکومت کا بڑا فرق ہے ہارون صاحب. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. کیا طرز حکومت کا فرق ہے؟ یہ بادشاہ ہیں, کیا طرز حکومت کا فرق ہے؟ چیف منسٹر یہ طے کرتے ہیں, کیبنٹ یہ بناتے ہیں, افسروں کا تقرر یہ خود کرتے ہیں. وہ تو اس کے مقابلے میں بادشاہ جو تھے وہ تو کافی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے تھے, وہ کوشش کرتے کہ سارے لوگ. خیر وہاں بہت سی پارٹیاں تو نہیں ہوتی تھی, بادشاہ ہی ہوتا تھا. یہاں پہ تو بہت ساری پارٹیاں ہیں یہاں پہ. یہ تو ایک اور بھی, یہ جمہوریت جو ہے یہ کوئی پرفیکٹ نظام نہیں, اور یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. جمہوریت اس کو نہیں کہتے. جمہوریت وہ ہے جہاں ایک اچھی عدلیہ ہو, اچھی پولیس ہو, اچھی سول سروس ہو, اور جہاں آپ جوڑ توڑ سے حکومت نہ بنائیں. یہاں تو جو حکومت بنی ہے ہمیشہ جوڑ توڑ سے ہی بنی ہے, جوڑ توڑ سے بنی ہے اور ایک دوسرے کو گرانے کے لیے بنی ہے. اچھا ہارون صاحب میرے پاس وقت چونکہ کم ہے, میں چاہ رہی تھی کہ مولانا صاحب کے حوالے سے جو نئی تازہ ترین خبر ہے وہ غفور حیدری صاحب فرماتے ہیں کہ سی پیک کا آغاز مولانا صاحب نے کرایا. اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ ذرا تصحیح کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا, انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف نے موٹر وے بنے جیل بھیجا گیا. مولانا صاحب نے سی پیک کا آغاز کرایا, اسی لیے ان کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے, اور یہ حکومت ہم گھر بھیج کے. اس سے پہلے میں آپ کو سیریز خبر دے دوں, مجھ پر یہ الزام ہے کہ جب میں پروگرام میں جاتا ہوں اس میں مذاق کا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے. میں نہیں چاہتا لوگ سمجھے, حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ اس کو شامل کریں. گزارے یہ ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ایران کے ساتھ تعلقات میں بڑی بہتری آئی ہے, اور وہ اگلے چند دنوں مہینوں میں آپ اس کے مظاہر دیکھیں گے. جنرل باجوہ وہاں گئے, ایرانی قیادت سے ملے, انہوں نے یقین دلایا وہ انڈیا کو کوئی سپیس نہیں دیں گے قطعاً. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں بہت سے قونصل خانے ہیں انڈیا کے, افغانستان میں بھی ہیں. افغانستان کی طرف سے ابھی کوئی ایسی یقین دانی ہمیں نہیں ملی. وہاں تو یہ حکمت یاد جیت جائے تو ہو سکتا ہے سچویشن بدل جائے, جس کے چانس کم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو بڑی سیریس. باقی یہ تو ایک بیچ میں ایک مزاحیہ خبر ہے, اس میں پہ کیا کہوں. اگر بھٹو کی پھانسی بری تھی تو اس وقت جمعیت علماء اسلام موجود تھی نا, اور ان کے والد گرامی موجود تھے, تو انہوں نے کیا احتجاج کیا تھا. اور اگر نواز شریف نے کوئی کارنامے انجام دیے تھے تو اس وقت کیوں انہوں نے خراج تحسین انہیں پیش نہیں کیا. تو چلیے ایسا کرتے ہیں, اور باقی رہ گئے سی پیک پہ انہوں نے کیا تھا, تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا انکشاف ہے. ہمیں معلوم نہیں تھا. ہم مولانا عبدالغفور حیدری کے ممنون ہیں, ہمیں بالکل نہیں پتا تھا, انہوں نے بتا دیا, ہم ان کے شکر گزار. یہ ان سوالوں کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھ رہی ہوں. ان سوالوں کا جواب کوشش کریں گے. غفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ کل موجود اگر ہو سکیں یا کسی بھی دن موجود ہو سکیں, ان سے ان سوالوں کا جواب حاصل کر سکیں جو ہارون صاحب نے اٹھائے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.